मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, ज़िंदगी गुजारने के लिए शरीयत के मुताबिक तरीक़ा बताएं। भाई शरीयत के मुताबिक तरीक़ा ये है कि बेगम को मोहब्बत दो, इज़्ज़त दो, उसकी रिस्पेक्ट करो। अपने घर वालों को भी बता दो कि भाई मेरी बेगम आई है तो ठीक है अम्मा आपकी बहू है, लेकिन काइंडली कोशिश इसकी करें कि जब भी कोई ऑर्डर हो तो लहजा थोड़ा सा नरम लहजा हो, तंज वाला लहजा ना हो। सारा घर में जो आग लगती है ना, घर में जो वो ज़बान से आग लगती है, पता है आप। स्टाइल किसी का ठीक नहीं है, बात अक्सर ठीक ही हो रही होती है, लेकिन स्टाइल क्या होता है। अब जैसा मैं बहू को रोटी नहीं पकानी आती ना, तो सास ये नहीं कहेगी कि बेटा बहुत अच्छी रोटी पकाई है, थोड़ा सा यूं कर लोगी तो और अच्छी हो जाएगी। वो सास पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोटी पकाना नहीं सिखाई। फिर वो गीबतें शुरू कर देगी, तो बहू को पता चल जाता है आजकल मार्केट में मेरी गीबतों के अलावा सास का और कोई काम है नहीं। इसी तरह अगर अम्मा कभी कोई सख्ती से बेगम से बात कर ले तो बेगम को समझा दो कि बेगम मुझे बंद कमरे में बता देना, अम्मा को आगे से रिप्लाई ना करना। क्योंकि बड़े लोग जब सुनते हैं ना छोटों से मुंह फट होते हैं तो बड़ों के दिल में फिर और नफरत पैदा होती है। तो इस तरह की दो चार चीज़ें ही हैं। फिर भी पड्डा फिर भी होगा आप समझ रहे हो कि बड़ा अच्छा अल्लाह आ गया, हंसी खुशी नहीं गुजरेगी। ऐसे ही अल्लाह मियाँ चाहते ही यही है कि इंसान को सारे मज़े दुनिया में मिले ही नहीं। ये अल्लाह की मंशा है। ख्वाहिशात पूरी होने की जगह क्या है? आखिरत। देखो एक मेडिकल साइंस से एक मिसाल देता हूँ मैं। आजकल मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है भाई। शुगर इस तरह से होती है, ये एहतियात करो तो शुगर नहीं होगी। हार्ट इस तरह से ख़राब होता है, ये एहतियातें करो तो दिल आपका मजबूत रहेगा। डॉक्टरों की पूरी पूरी रिपोर्टें हैं ना इस पर। और जो है किडनी इन चीज़ों से ख़राब होता है, गुर्दे इन चीज़ों से ख़राब होते हैं। ये ग़िज़ाएँ खाओगे तो गुर्दे आपके सेहतमंद रहेंगे। इतनी वर्जिश, ये फलाना ढिमकाना, डॉक्टर साहब क्या बीमार नहीं होगा? क्या कहा भाई बीमार तो फिर भी किसी भी वक्त फलां ने सारी चीज़ें की थी, अटैक से ही मरा था वो, ठीक है ना। फलां में शुगर की कोई अलामत नहीं थी, लेकिन करेले खाए हुए थे उस दिन जिस दिन उसकी शुगर हाई हुई है। करेले का जूस पिया था और शुगर, हालांकि करेले के जूस में शुगर का कोई है। तो बिहारियों में मशहूर है कि जब शामत आती है ना, ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। ऊंट पे बैठे हुए आदमी। तो ये अल्लाह मियाँ ने रखा ऐसा है कि भाई अब सेहत डॉक्टरों के हाथ में नहीं रखी है। डॉक्टर मशवरा देगा कि और करना चाहिए, उस मशवरों पे अमल करना चाहिए। फिर भी जब शुगर होनी होगी, हार्ट अटैक होना होगा, सब कुछ होगा। वजह क्या है कि अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया को टेंशन फ्री बनाया ही नहीं है। अच्छा, एक टेंशन ख़त्म होगी ना तो दूसरी टेंशनें शुरू हो जाएंगी। बाज़ दफ़ा जो चीज़ टेंशन ख़त्म करने का ज़रिया होती है वही टेंशन का ज़रिया बन जाती है। तो इसलिए सारे मज़े दुनिया में मेरे भाई अल्लाह ने रखे ही नहीं हैं। तो जब शादी होगी तो बीवी कितनी भी अच्छी हो, थोड़े दिनों के बाद फड्डा मुंह से बोल लो ताकि याद रहे आपको, होगा। शौहर कितना ही अच्छा हो, थोड़े दिनों के बाद औरत का उससे झगड़ा होगा। बीवी कितनी अच्छी हो, क्योंकि इसलिए लड़ते हैं ये कमबख्त। बीवी का अच्छा होना ही लड़ाई का जरिया बन जाता है। शरीफ बीवी मिल गई, अब वो हर चीज़ बर्दाश्त कर रही है, तो होना तो चाहिए था कि लड़ाई ना हो। लेकिन मर्द इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। वो कहता है मैं घर देर से आता हूँ तो ये पूछती नहीं है, लड़ती नहीं है, जितना खर्चा दे देता हूँ उस पर गुजारा कर रही है, तो वो और हाथ दबाने की कोशिश शुरू कर देता है। वो ये नहीं कहता मेरी इतनी अच्छी बीवी मिल गई तो अगली ईद पे मैं डबल खर्चा दूंगा इसको। ना 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 ना, वो कहेगा यार ये तो बेवकूफ़ मिल गई है, तो वो हाथ खींचना शुरू कर देगा। वो देखता है कि मेरी इताअत कर रही है तो ऐसा काम लेना शुरू कर देता है, उसका आराम, उसके नींद कोई ख्याल ही नहीं होता। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये बाज़ दफ़ा शौहर के होते हैं। तो वो हमने ऐसे घराने देखे हैं पूरी ज़िंदगी कभी मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं हुई। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पूरी ज़िंदगी में, हालांकि बूढ़े होके दुनिया से गए हैं वो, पूरी ज़िंदगी में मेरे और मेरी ज़ौजा के दरमियान कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं हुई है। ऐसे ख़ानदानी लोग भी हैं दुनिया में, रहे हैं। लेकिन आजकल पता है क्या, अगर आपको ऐसी नेक बीवी मिल गई तो आदमी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना, वो समझता है कि शायद ये अब नॉर्मल है, या शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही छूट दी हुई है जो इतनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही, मुझे थोड़ी सख्ती करनी चाहिए।
تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اچھا ہو جائے نا تو عورت اسی چیز کو تھوڑے دنوں تک وہ کہتی ہے بھائی یہ تو جب پیسے مانگو پکڑا دیتا ہے, جب بولو برگر کھانے جانا ہے تو برگر کھانے لے جاتا ہے, جب پیزے کے جانا ہے تو پیزا کھانے لے جاتا ہے, ماشاء اللہ جب 12 بجے سو کے اٹھو تو 12 بجے سو کے اٹھتی ہوں, میں کچھ نہیں کہتا. تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو مجھے مل گیا ایک بہت بڑا, تو پھر وہ اور نچوڑتی ہے اس کو. تو اس لیے یہ دونوں کے ساتھ ہے, تو اس لیے قدرت نے سسٹم ایسا رکھا ہے دونوں پہ کوئی نہ کوئی مسلط رہے. اس کو تھوڑی سی وہ ٹیڑھی ملے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھے, اور اس کو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے, یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے تاکہ وہ بھی اس کو سیدھا کر کے رکھے. تو اسی طرح چلے گا گھر, ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی ٹینشن دیا کرو, تھوڑی تھوڑی ٹینشن لیا کرو. اور یہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں, جو تجربے کار, میرے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا میرے بھائی, کہ خوب سمجھ لو جتنا بھی اچھا ٹائم گزر رہا ہو نا, چند دنوں کے بعد ایک ایسی حالت آتی ہے جس میں دونوں لڑتے ہیں. تو یہ سمجھ لو کہ یہ نیچرل ہے, اس کو گھر توڑنے کی طرف نہ لے جایا کرو. یہ ایک پیک پہ جاتی ہے لڑائی, پھر واپس نیچے آتی ہے, پھر آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے تھوڑے دن تک. اب سمجھ جاؤ جب 1-1.5 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ گزر گیا, اب سمجھ جاؤ کہ اب ہونے والا ہے پھڈا, تو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار رہو یار, تھوڑی سی جھڑپیں ہوں گی, اس کے بعد حالات کیا ہو جائیں گے, نارمل. ان جھڑپوں میں اگر کنٹرول نہیں کیا نا اپنے آپ کو, اور طلاق پر آ گئے اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے, تو گھر کو اجڑ جائے گا. تو جب آپ کو پہلے سے پتا ہے یار تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہونی ہے, تو ذہنی طور پر کیا رہو گے, تیار. اور یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے, یہ جو وقتی طور پہ ایک پھڈا ہوتا ہے نا, یہ بہت صحت کے لیے مفید اور دونوں کے تعلقات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, انڈیا کے ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ان کا میں کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی انہوں نے, کہ یہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے تھوڑی دن میں کسی کو زکام ہو رہا ہے, کسی کو بخار ہو رہا ہے, گلا خراب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا WHO کے مطابق نا اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا, یعنی جن کو یہ ہوتا ہے نا وہ بیمار نہیں کہلاتے, وہ بھی ہیلدی لوگ ہی ہوتے ہیں. بھائی سال میں 1 دفعہ نزلہ ہو جاتا ہے, 2 سال میں 1 دفعہ موشن لگ گئے, اس طرح کا چلتا رہتا ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وائرل انفیکشن ہے یار, اب یہ کیا, یہ تو چلے گا, ٹائم پورا کر کے خود ہی ختم ہو جائے گا. تو جس کو یہ ہوتا ہو تو ڈاکٹروں کی نظر میں یہ بیمار نہیں ہے. بیماری سے وہ بیمار کہ جو, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کے ساتھ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا. شوگر کا مریض بیمار ہے, ہارٹ کا پیشنٹ کیا ہے, بیمار ہے, کڈنی خراب ہے وہ کیا ہے, بیمار ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے کیا ہے, 20 قسم کی بیماری. لیکن جس کو کبھی بخار ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, یہ سبھی کو ہو رہا ہوتا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفیکشن چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ بڑی بیماریوں سے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا امیون سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. جن کو یہ بھی نہیں ہوتا نا, وہ پھر کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے ان کو. یہ ہم بچپن میں حکیموں سے سنا کرتے تھے کہ کبھی کبھار نزلہ ہو جانا یہ صحت کے لیے, کبھی کبھار, ایسا نہ ہو ہر تھوڑے دن میں دوسرے کے منہ میں جا کے چھینک رہے ہوتے بعض لوگ, کبھی کبھار. تو یہ اچھا ہوتا ہے ایسے, یہ آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس کی مثال ایسے, جو فوج لڑتی رہتی ہے وہ اسٹرانگ رہتی ہے. جس فوج نے صدیوں سے کوئی جنگ ہی نہ لڑی ہو, وہ جنگ لڑنے کے قابل ہوتی ہے. اب بارڈر پہ کبھی حملہ ہو گیا, فوج نے دفاع کیا, کبھی ادھر سے بغاوت, کبھی ادھر سے, جو آرمی جو لڑتی رہتی ہے. دنیا کے بہت سارے ملک اپنی فوج کو لڑواتے رہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ہی فارغ نہ ہو جائیں, جنگ لڑنا بھول جائیں گے یہ. تو اسی طرح ہمارے جو جراثیم, جو بیماریوں والے جراثیم سے لڑتے ہیں, تو اگر بیماریوں والی جراثیم جاتے رہیں گے, ہماری باڈی کے جراثیم لڑتے رہیں گے, تو وہ کیا رہیں گے, اسٹرانگ. اور اگر آپ نے ان کو لڑنے, اتنا لگژری لائف اسٹائل ہے آپ کا, ہر وقت بالکل پانی بھی ایسا پی رہے ہو کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی نہروں سے منگوا رہے ہو پانی آپ, اور ایسا کھانا آپ کھا رہے ہو کہ جراثیم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں, تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, آپ کی باڈی کے جو جراثیم ہیں وہ بیماری والے جراثیم سے لڑنا بھول جائیں گے. وہ بھی آرام کے پڑے پڑے نا پوستیوں کی طرح پڑے رہیں گے. پھر کسی دن کوئی آڑا ترشا وائرس چلا گیا تو وہ ایک ہی وائرس آپ کو مارنے کے لیے, یا ایک آدھ بیکٹیریا چلا گیا, وہ ایک ہی کافی ہوگا مارنے کے لیے. تو اسی طرح یاد رکھو, جن گھروں میں 1-1.5 مہینے کے بعد پھڈا ہوتا ہے نا میاں بیوی کا, تو یہ ان کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس سے بوسٹ کرتا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا آتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے بھائی زندگی میں ایسے ہی ٹائم گزارا جاتا ہے, کچھ اپنی منوانی پڑتی ہے, کچھ دوسرے کی. کتنے لوگ اپنی بیوی کی غلط حرکتوں پہ خاموش رہتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا کریں, اب بہت دفعہ سمجھا کے دیکھ لیا کہ اب گھر بسانے غلط سے وہ والی غلط نہ سمجھیں آپ, یعنی چھوٹی موٹی جو ہر گھر میں ہوتی ہے, یار چلاؤ یار. تو عورت بھی برداشت کر لیتی ہے تھوڑے دنوں میں, بھائی میاں کو اس بات پہ اس کا میٹر گھوم جاتا ہے, چلو یار. تو یہ برداشت ہی تو زندگی کی یہ کی ہے, جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں وہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ
نہ کاروبار کر سکتا ہے, نہ گھر چلا سکتا ہے, نہ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے. ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو اس لیے یہ اللہ میاں نے نظام رکھا ہے. تبھی میں کہتا ہوں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. ماں باپ اسی لیے بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے کہ لڑیں گے آپس میں. او بھائی اسی لیے پیدا کرو کہ تھوڑا لڑیں آپس میں, کیونکہ اگر بچے ایک دو ہیں تو وہ ممی ڈیڈی والی لائف ہوتی ہے, ان کی ساری چاہتے ماں باپ تھوڑی بچوں سے لڑتے ہیں. ماں باپ تو بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. بچہ بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچتا. وہ کیا کرتے ہیں, ادھر مار دیا ادھر. ایک ابھی میری بچی کے پاؤں میں تھوڑا سا زخم ہوا, اب وہ زخم ٹھیک ہونے سے پہلے کو اس کا دوسرا بھائی جو ہے نا اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے ہمیشہ. وہ زخم کیا چل رہا ہے لمبا, خیر ٹھیک, بچوں کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, پھر بھی ٹھیک ہو گیا, تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں. تو ٹائم بھی لگا, یہ بچے کے لیے کیا ہے, تھوڑا اس کو عادت بھی تو ہوئی نا, تکلیف ہو رہی ہے, ایک ہفتہ روئی چیخی چلائی, کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا زخموں کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. اب ہمارے دوسرے بچے نہ ہوتے تو کوئی پاؤں ہی نہیں رکھتا اس کے پاؤں پہ. وہ بچے کیا کرتی, 2 دن میں زخم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ, تو اس کو تھوڑی مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی. تو بچے مارتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے سے چیزیں چھینتے بھی ہیں, تو یہ ساری چیزیں بچوں میں برداشت پیدا کرتی ہے. ہاں بڑے ہو کے نہ لڑیں, وہ بس بچپن کی حد تک ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں برداشت پیدا کرتی ہیں. مجھے یاد ہے میرے چھوٹے بچے نا کھیل رہے تھے آپس میں, تو وہ کھیل رہے تھے جیسے مجھ سے گھر والے مانگتے ہیں نا کرایہ کے, رکشے میں جانا ہے یا اوبر میں جانا ہے تو ٹیکسی کے پیسے, گھر میں جیسے سب کے نارمل ہوتا ہے, ہاں بھائی اتنے پیسے, نانی کے جانا ہے, والدہ کے جانا ہے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے. بچے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. تو میں نے دیکھا چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں, میری ایک بچی نا ابو بنی ہوئی ہے, اور دوسری کہہ رہی ہے مجھے رکشے کا کرایہ چاہیے, میں نے اپنی امی کے گھر جانا ہے. دوسری کہہ رہی ابھی تو گئی تھی. اس طرح کی نا وہ بچے تو سب کھیل رہے ہوتے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں نا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. جس گھر میں بچے ہو نا ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ایسی بہترین انٹرٹینمنٹ ہے. تبھی تو انگریز کتے, ہمارے ایک امریکہ میں رشتے دار ہیں, پرسوں ان کا فون آیا, وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ریزیڈینشیل ایریا میں رہ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا گوروں کا کلچر تو بتائیں, آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں کیا گورے کی فیملیز رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے, یہاں گورے, یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں فون پہ بات ہو رہی تھی, وہ بیان سنتے بھی ہیں. تو کہہ رہے ہیں میرے دائیں بائیں جتنے بھی گورے ہیں وہ سب فیملی والے ہیں, یعنی خاندانی گورے ہو گئے نا, فیملی والے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو ذرا بتائیں گے آپ کے پڑوس میں جو گورے ہیں وہ کتنی بڑی فیملی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک خاتون ہے, ایک کتا ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی یہ فیملی ہے؟ FRC جب ان کا بنے گا فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, تو جگہ ہوگی کھانے میں, اتنے لوگ آ جائیں. تو میں نے کہا تو اور جو لیفٹ سائڈ پہ, انہوں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک وہ تو سیریسلی بتا رہے تھے, کیونکہ وہاں رہتے رہتے انسان اسی کو فیملی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, بھائی دماغ ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا میرے جو لیفٹ سائڈ پہ گورے رہتے ہیں وہ میاں بیوی ہیں پراپر. تو میں نے کہا ان کے کیا کہتے ہیں, ان کے پاس 2 کتے ہیں. ابے میں نے کہا ان کے آگے بچے نہیں ہوتے کیا؟ بس کرو, FRC میں کتے ڈالو گے کیا ہے بھائی؟ ادھر بھی فیملی, ان کے 2 کتے, وہ بڑی فیملی ہے کیونکہ وہ میاں بھی ہے اور بیوی بھی ہے, فیملی والے لوگ. تو کیا بات کر رہا تھا, ادھر کدھر سے چلی گئی. ہاں تو اب بتاؤ یار کیا انٹرٹینمنٹ ہے بھائی, تم تنہائی دور کرنے کے لیے کتے کیوں پال رہے ہو؟ انسان بہتر نہیں ہے کیا؟ اولادیں پالو نا. تو وہ بچے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کرایہ دو کر, میں نہیں دوں گا, ایسے نا. وہ پھر وہ جیسے, اچھا اتنے میں کیا ہوا, میری چھوٹی بچی نے کوئی الٹی سی بات کہہ دی. تو میں نے اسی دوران اپنی بڑی بچی کو بولا, وہ بھی میرا خیال ہے 7 سال یا 6 سال کی ہوگی بڑی والی. اس کو میں نے بولا کہ یہ جو ہے نا, یہ دیکھو کیا اس نے تو یہ غلط بات کی ہے. اب مجھے یاد نہیں کیا بات تھی. وہ بڑی گئی, تباہ کے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. مجھے غصہ بھی آ رہا ہے, ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یار میں نے یہ کرنے کا تھوڑی بولا تھا. اس کو موقع مل گیا کہ شکایت چونکہ ابو نے کی ہے, اب میرے پاس سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو چماٹ لگانے کا.
وہ 6 سال والی گئی 5 سال والی کو اس نے کھینچ کے لگایا تھپڑ, اور وہ چیخ کے رو رہی ہے, میں اس کو چپ کرا رہا ہوں. مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی میں نے بولا تھا. تو وہ کیوں لگا دیا اس نے؟ بچوں کو ہوتا ہے کہ یار اپنا تھوڑا سا کیا جماؤ. ویسے اس کو پتا تھا میں اگر تھپڑ ماروں گی تو ایک تھپڑ ہمیں بھی پڑے گا اوپر سے. اس نے کہا ابا نے شکایت لگائی ہے تو اب تو میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ مل گیا. وہ کھڑی بھی ہے جا کے. تو غلط ہے, تھپڑ لگانا تو نہیں چاہیے, لیکن بچے نہیں صحیح غلط کو بچے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے امیون سسٹم کس کا بڑھ رہا ہے؟ جو چھوٹی والی کا, جس کو تھپڑ بولو لگائے. اللہ نہ کرے آگے چل کے ہم کوئی امیون سسٹم بوسٹ کر رہے ہیں تاکہ تھپڑ کھائے آگے جا کے. کیونکہ لبرل لوگ جب میرا بیان سنتے ہیں نا تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, ان کو ہر سیدھی بات بھی الٹی لگتی ہے کہ تھپڑ کھلانے کا تحمل پیدا کرے. تھپڑ کھلانے کا تحمل نہیں پیدا کر رہے الحمدللہ. ہم آپ کو نیچر کا حسن بتا رہے ہیں کہ جو نیچرل ہے اس کو نیچرل رہنے دو, اس سے بچوں میں برداشت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ سب نہ ہو تو آگے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. سارے ممی ڈیڈی نکلیں گے آگے جا کے, پھر نہ شوہر کی تھوڑی سی الٹی سیدھی برداشت ہوگی, نہ ساس کی برداشت ہوگی, اور پھر ساس بننے کے بعد بہو کی بھی برداشت نہیں ہوگی ان سے. کسی کی کوئی برداشت, پھر انڈیویجولی لائف گزاریں گے. کتے کو برداشت کریں گے بس, یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا ان کو حق نہیں ہوگا. سمجھتا نہیں ہے بات کو. تو اس لیے جو نیچرل ہے اس کو میرے بھائی نیچرل میں آ نہیں رہا لوگوں کے.